ब्रेन बैंक में वापस खुशामदीद। हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के सफ़र पर हैं। जी, और आज हम इसके दूसरे हिस्से का आगाज कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर पहला हिस्सा नहीं सुना तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है। चलें पावर के अगले कवानीन की गहराइयों में उतरते हैं। हाँ, पिछली बार हमने देखा था कि पावर कितनी नज़ाकत और स्ट्रैटेजी मांगती है। जी। आज हम मज़ीद 3 कवानीन पर बात करेंगे। ये आपकी ज़ात की तश्कील नौ, आपकी साख को बरकरार रखने और लोगों की यकीन करने की ज़रूरत को इस्तेमाल करने पर। बिल्कुल, ये तीनों कानून असल में परसेप्शन यानी तासुर और इमेज के मैनेजमेंट के गिर्द घूमते हैं। तो शुरू करते हैं कानून नंबर 25 से। अपनी तश्कीलें नो करें, रिक्रिएट योरसेल्फ। जी, यानी समाज आपको जो किरदार देना चाहता है उसे बस कबूल ना करें, अपनी एक नई शनाख्त बनाएं। ऐसी शनाख्त जो तवज्जो खींचे और देखने वालों को कभी बोर ना करे। दूसरों को अपनी तस्वीर बनाने देने के बजाय खुद अपनी इमेज के मालिक बने। बिल्कुल, अपनी अवामी हरकत व सकनात में थोड़ा आप कह लें ड्रामाई अंसर शामिल करें। अच्छा, इससे ताकत बढ़ेगी? हाँ, और आपका किरदार मामूल से बड़ा नजर आएगा। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इस कानून को थोड़ा खोल कर समझाएं। देखें, इसका बुनियादी नुक्ता यह है कि आप अपनी शनाख्त को खुद तराशें। सेल्फ क्रिएशन। खुद तराशें? जी, मुआशरा या दूसरे लोग आपको जो रोल देना चाहते हैं उसे कबूल करने के बजाय एक ऐसी शख्सियत बनाएं जो मुतासिर कुन हो। अच्छा। और जिस पर आपका मुकम्मल कंट्रोल हो। ये खुद को एक फनकार की तरह मिट्टी से तराशने जैसा है। आपको अपनी पब्लिक इमेज का मालिक बनना होगा। इसकी बेहतरीन मिसाल तो शायद जूलियस सीजर है। बिल्कुल। वो इक्तदार में आने से पहले ही रोम के अवाम के लिए शानदार खेलों और तमाशों का एहतमाम करता था। जी हाँ, पब्लिक स्पेक्टिकल्स। इससे उसकी एक अवामी रहनुमा की इमेज बनी। और फिर जब वो रूबिकॉन दरिया पार करने लगा, जो कि खाना जंगी का आगाज था, एक बहुत बड़ा कदम। उसने एक इंतहाई ड्रामेटिक तकरीर की, द डाई इज कास्ट। अब जो होना है होकर रहेगा। और इशारों का इस्तेमाल किया जिसने उसके गैर यकीनी जर्नेलों को भी कायल कर लिया। मैदान जंग में भी वो एक बहादुर सिपाही का किरदार निभाता जो उसके फौजियों के लिए बायसे तकलीद था। हत्ता के मरते वक्त भी उसने ड्रामेटिक अंदाज अपनाया, अपना चेहरा ढांप लिया और अपने दोस्त प्रूटस से यूनानी में कहा, तुम भी मेरे बच्चे। आखिरी लम्हे तक ड्रामा। वाह। सीजर ताकत और थिएटर के दरमियान ताल्लुक को समझता था। वो जानता था कि आवाम को मुतासर करने के लिए ड्रामेटिक अंदाज जैसे सरप्राइज, सस्पेंस, सिंपैथी और सिंबलिज्म, इन सब का इस्तेमाल जरूरी है। आपको भी अपने ऑडियंस का ख्याल रखना होगा, उन्हें क्या पसंद है, क्या बोर करता है। खुद को मरकज में रखना और तवज्जो हासिल करना अहम है। जी, जैसा कि डिडरोड ने कहा, लोग मुआशरे में किसी शख्स को अजीम अदाकार कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो महसूस करता है, बल्कि ये कि वो निकाली में महारत रखता है, चाहे वो कुछ भी महसूस ना करे। यानी जज्बात पर काबू रखना और उन्हें परफॉर्म करना जब जरूरत हो। एक और दिलचस्प मिसाल जॉर्ज सैंड की है। उनका असल नाम अरोरा डुपेन डुडेवेन था। 19वीं सदी में पेरिस आईं मुसन्निफ बनने के लिए, लेकिन औरतों के लिए ये तकरीबन नामुमकिन था। एक एडिटर ने तो यहाँ तक कह दिया, मैडम आपको बच्चे पैदा करने चाहिए, अदब नहीं लिखना चाहिए। अंदाजा लगाएं। यहाँ से बात दिलचस्प होती है। सैंड ने मुआशरे के दिए गए किरदार को रद्द कर दिया। उसने मर्दाना नाम जॉर्ज सैंड अपनाया। मर्दाना लिबास पहनना शुरू किया, सिगार पीती और मर्दों की तरह गुफ्तगू करती। ये अजीब मर्दौरत मुसन्निफ उसने अवाम को महसूर कर दिया। बिल्कुल, वो मर्द अदीबों के हल्के में कबूल की गईं और यूरोप के मशहूर फनकारों मुसे, लिस्ट, शोपेन के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए, जिन्हें वो अपनी मर्जी से शुरू और ख़त्म करती थीं। जी। सैंड ने जानबूझकर अपनी शख्सियत को बदला, कभी सियासत में हिस्सा लिया, कभी तलबा की बगावतों को हवा दी। वो अपनी बनाई हुई शनाख्त की हुदूद खुद तय करती थी। तो सैंड की मिसाल क्या सिखाती है? यही कि ताकत अपनी असल ज़ात दिखाने से नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत बनाने से हासिल होती है जिसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकें, जो तवज्जो हासिल करे और आपको नुमाया करे। जी। दुनिया आपको एक किरदार तफवीज़ करना चाहती है,
اسے قبول کرنا آپ کی طاقت کو محدود کر دیتا ہے۔ تو ایک اداکار کی طرح کئی کردار نبھانے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ بالکل، یہ آپ کی اپنی تخلیق پر آپ کی ذمہ داری کا عمل ہے۔ یہ نئی شناخت آپ کو دنیا سے بچاتی بھی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یہ آپ نہیں بلکہ ایک لباس ہے جسے آپ پہن اور اتار سکتے ہیں۔ اچھا۔ اس میں کچھ کیلی نکات ہیں پاور کے لیے۔ پہلا ہے خود شناسی، سیلف کانشسنس۔ خود کو ایک اداکار کے طور پر پہچاننا، جی، اور اپنی ظاہری شکل اور جذبات پر قابو پانا۔ ڈیڈرو کے مطابق برا اداکار وہ ہے جو ہمیشہ مخلص ہو، جذبات کو قابو کرنا سیکھیں۔ میتھڈ ایکٹنگ حقیقی دنیا میں مہلک ہے۔ دوسرا نقطہ، ایک یادگار کردار بنانا، میموریبل کیریکٹر جو دوسروں سے الگ ہو، جیسے جارج سینڈ یا ابراہیم لنکن۔ لنکن نے اپنی سادہ دیہاتی شخصیت کو اجاگر کیا تھا۔ داڑھی رکھی، تصویریں استعمال کیں، پھر ہے ڈرامائی وقت، ڈرامیٹک ٹائمنگ۔ یعنی کب کیا کرنا ہے۔ جی، رفتار اور وقت اہم ہے۔ سسپینس پیدا کریں، جیسے ہوڈینی اپنے فرار کے عمل کو طول دیتا تھا۔ واقعات کو آہستہ آہستہ کھولیں، پھر صحیح وقت پر تیز کریں۔ FDR کے 100 ڈیز کی مثال بھی ہے۔ پہلے خاموشی، پھر تیز رفتار اقدامات۔ پھر آتے ہیں ڈرامائی اثرات، ڈرامیٹک ایفیکٹس۔ جیسے سیزر کا روبیکون پار کرنا، یا کلیوپیٹرا کا قالین میں لپٹ کر آنا، یا واشنگٹن کا 2 بار اقتدار چھوڑنا۔ یہ سب بو جیسٹ یعنی خوبصورت اشارے ہیں۔ لیکن زیادہ اداکاری سے بھی بچنا ہے۔ اوائڈ اوور ایکٹنگ۔ ہاں، رچرڈ برٹن سٹیج پر ساکت کھڑے ہو کر توجہ حاصل کر لیتا تھا۔ انداز اہم ہے، ضرورت سے زیادہ حرکت نہیں۔ اور آخری نقطہ، پروٹیا بننا۔ یعنی مختلف حالات میں مختلف چہرے اپنانا، جیسے بزمارک کرتا تھا۔ پروٹیس ایک یونانی سمندری دیوتا تھا جو اپنی شکل بدل سکتا تھا۔ گریسین کا قول بھی یاد آ رہا ہے، سب لوگوں کے لیے سب کچھ بننا جانو، اپنے مزاج کو دوسروں کے مطابق ڈھالو۔ بالکل، اس قانون کا کوئی خاص ریورسل نہیں ہے۔ خراب تھیٹر تو خراب ہی ہوتا ہے نا۔ فطری نظر آنے کے لیے بھی اداکاری کی ضرورت ہوتی ہے، بس ضرورت سے زیادہ ڈرامائی ہونے سے بچیں، کیونکہ وہ خود ایک خراب تھیٹر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا لا 25، اپنی تشکیلیں نو کریں۔ اب آگے بڑھتے ہیں لا 26 کی طرف۔ اپنے ہاتھ صاف رکھیں، کیپ یور ہینڈز کلین۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شائستگی اور کارکردگی کا نمونہ نظر آنا چاہیے۔ جی، آپ کے ہاتھ کبھی غلطیوں اور ناپسندیدہ کاموں سے آلودہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور اگر ایسا ہونے لگے تو اپنی شمولیت کو چھپانے کے لیے دوسروں کو قربانی کا بکرا، اسکیپ گوٹ یا اعلی کار، کیٹس پا بنا کر اپنی بے داغ شبیہ برقرار رکھیں۔ اچھا، تو یہ قانون 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ جی، پہلا حصہ ہے اپنی غلطیاں چھپائیں، الزام لینے کے لیے قربانی کا بکرا تیار رکھیں۔ ہماری نیک نامی اس پر زیادہ منحصر ہے کہ ہم کیا چھپاتے ہیں، نہ کہ اس پر کہ ہم کیا ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل، ہوشیار لوگ اپنی غلطیاں چھپا کر الزام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ ایک آسان قربانی کا بکرا ہمیشہ ایسے لمحات کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ پہلی مثال ٹی ساؤ ساؤ کی ہے، قدیم چین کا ایک طاقتور جنرل۔ جی، ایک جنگی مہم کے دوران رسد کی فراہمی میں غلطی ہوئی، فوج میں خوراک کم ہو گئی، سپاہی بڑبڑانے لگے۔ بغاوت کا خطرہ۔ ٹی ساؤ ساؤ نے رسد کے سربراہ کو بلایا اور کہا، مجھے تمہارا سر فوج کو دکھانے کے لیے چاہیے۔ حالانکہ وہ بے قصور تھا۔ جی، لیکن اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کا سر دیکھ کر سپاہیوں کی بڑبڑاہٹ بند ہو گئی۔ تسکا میں معافی یا بہانے بنانے کے بجائے قربانی کا بکرا استعمال کیا۔ دیکھیں، طاقتور لوگ غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس سے نمٹنے کے انداز کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں۔ معافی مانگنے سے قابلیت پر شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، غلطی کو فوراً کاٹ دینا، توجہ ہٹانا اور کسی آسان اسکیپ گوٹ پر ڈالنا بہتر ہے۔ تسکا کا قول یاد ہے، میں پوری دنیا کو دھوکہ دینا پسند کروں گا بجائے اس کے کہ دنیا مجھے دھوکہ دے۔ دوسری مثال سیزارے بورجیا کی۔ اس نے رومانگنا پر قبضہ کیا جو لاقانونیت کا شکار تھا۔ نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے اس نے ریمیرو دے اورکو نامی ایک ظالم شخص کو مکمل اختیارات دیے۔ دے اورکو نے سختی سے امن قائم کیا، لیکن جلد ہی عوام اس سے نفرت کرنے لگے۔ تو دسمبر 1502 میں بورجیا نے پہلے یہ تاثر دیا کہ وہ دے اورکو کے مظالم سے متفق نہیں۔ پھر اسے قید کیا اور اگلے دن اس کا سر قلم شدہ جسم چوک پر نمائش کے لیے رکھ دیا۔ بورجیا ایک شاطر کھلاڑی تھا۔ اس نے پہلے سے منصوبہ بندی کی تھی کہ رومانیہ میں امن قائم کرنے کے لیے سختی ضروری ہوگی، لیکن وہ خود اس کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتا تھا۔ تو اس نے ڈے اورکو کو اسی لیے چنا تھا؟ جی،
یہ جانتے ہوئے کہ کام مکمل ہونے پر اسے قربان کرنا پڑے گا۔ یہاں اسکیپ گوٹ پہلے سے طے شدہ تھا۔ اچھا، اب اگلا انٹرسٹنگ نقطہ دیکھیے۔ بعض اوقات اسکیپ گوٹ معصوم ہوتا ہے، جیسے ساؤتھ ساؤ کے معاملے میں، اور بعض اوقات وہ آپ کا ہتھیار ہوتا ہے، جیسے بورجیا کے معاملے میں۔ دوسرے کیس میں خود کو اس سے الگ کرنا اور یہاں تک کہ اسے انصاف کے کٹگرے میں لانا آپ کو مسئلے سے پاک کر دیتا ہے۔ آپ ایک صفائی کرنے والے کے طور پر نظر آتے ہیں۔ قربانی کا بکرا تو پرانی رسم ہے۔ جی، قدیم تہذیبوں سے چلا آ رہا ہے۔ عبرانی بکرا، ایتھنز یا ایسٹیک انسانی قربانی، یہ جرم اور گناہ کو باہر منتقل کرنے کا طریقہ ہے۔ اور انسانی فطرت بھی ہے کہ غلطی کے بعد باہر الزام لگانا آسان ہے۔ بالکل، اندر دیکھنے کے بجائے اس نفسیاتی ضرورت کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی رہنما ایسا کرتے ہیں۔ ہاں، ماؤ زے کنگ، ایف ڈی آر اور لوئس ہاؤ۔ قربانی کا بکرا دوسروں کو خبردار کرنے کا کام بھی دے سکتا ہے۔ کس کو چننا چاہیے اسکیپ گوٹ کے طور پر؟ معصوم شکار ہو سکتا ہے، کمزور یا طاقتور جس سے کم ہمدردی ہو۔ قریبی ساتھی یعنی فیورٹ کا زوال اکثر مؤثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ عوام یقین کرتے ہیں، درباری خوش ہوتے ہیں اور آپ ایک ممکنہ خطرے سے نجات پاتے ہیں۔ گریسین کہتے ہیں بے وقوفی کرنے میں نہیں بلکہ اسے چھپانے میں ناکامی میں ہے۔ اگر اچھے نہیں بن سکتے تو محتاط رہو۔ جی، اب آتے ہیں قانون کے دوسرے حصے پر۔ بلی کے پنجے کا استعمال کریں، میک یوز آف دا کیٹس پا۔ کہانی میں بندر بلی کا پنجہ استعمال کر کے آگ سے شابلوت نکالتا ہے، خود کو جلائے بغیر۔ تو اگر کوئی ناخوشگوار یا غیر مقبول کام کرنا ہے تو خود کرنا خطرناک ہے۔ آپ کو ایک کیٹس پا چاہیے، کوئی ایسا جو آپ کے لیے گندا، خطرناک کام کرے۔ وہ آپ کے ضرورت کی چیز پکڑتا ہے، آپ کے مطلوبہ شخص کو نقصان پہنچاتا ہے، اور لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتا کہ آپ ذمہ دار ہیں، جلاد یا بری خبر لانے والا کوئی اور ہو، جبکہ آپ صرف خوشی اور اچھی خبریں لائیں۔ کلیوپیٹرا نے ایسا کیا تھا۔ جی، اس سے اپنے بہن بھائیوں ٹولمی 13 اور ارسائنو اے سے چھٹکارا پانا تھا، لیکن وہ خود قاتل نظر نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس نے پہلے جولیس سیزر کو استعمال کیا۔ اسے قائل کیا کہ وہ ٹولمی 13 کو رہا کرے، جانتے ہوئے کہ وہ ارسائنو اے سے لڑے گا۔ سیزر کو دونوں کو شکست دینے کا موقع ملا۔ پھر اس نے مارک اینٹنی کو استعمال کیا۔ اسے یہ باور کرایا کہ ارسائنو اے اس کے خلاف سازش کر رہی ہے اور اینٹنی نے اسے مروا دیا۔ تو کلیوپیٹرا نے سیزر اور اینٹنی کو اپنے کیٹس پاز کے طور پر استعمال کیا۔ بالکل، انہوں نے اس کے لیے آگ میں ہاتھ ڈالا، مشکل اور ناگوار کام کیے، جبکہ وہ ذمہ دار نظر آنے سے بچی رہیں۔ یہ انتہائی سٹل اور طاقتور قائل کرنے کی صلاحیت تھی۔ دوسری مثال ماؤ سے تنگ کی ہے۔ کمزور کمیونسٹوں نے جاپانی حملے کے دوران اپنے قیدی دشمن چیانگ کائی شیک کو رہا کر دیا تاکہ وہ جاپانیوں کے خلاف متحدہ محاذ کی قیادت کرے۔ ماؤ جانتا تھا کہ چیانگ کی نیشنلسٹ فوج جاپانیوں سے لڑتے ہوئے کمزور ہو جائے گی۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ واٹس فیسینیٹنگ ہیئر از ماؤ نے 2 کیٹس پاز استعمال کیے، پہلے چیانگ نیشنلسٹ کو جاپانیوں کو نکالنے کے لیے، اور پھر جاپانیوں کو نیشنلسٹ کو کمزور کرنے کے لیے۔ اس نے توانائی اور وسائل بچائے۔ یہ آگے کی کئی چالیں سوچنے کی مثال ہے۔ عارضی پسپائی یعنی چیانگ کو چھوڑنا ایک بڑی چھلانگ کا باعث بنی۔ کمزوری کے وقت دوسروں کو استعمال کرنا۔ اپنی نیت چھپانے اور اپنا کام نکلوانے کے لیے ایسے طاقتور فریق تلاش کریں جن کا دشمن مشترک ہو اور ان کی طاقت کا فائدہ اٹھائیں۔ جارحانہ لوگوں کو کیٹس پاز کے طور پر استعمال کرنا آسان ہوتا ہے۔ تیسری مثال جاپانی چائے کی تخریب کے ماہر کوریاما دائزین کی ہے۔ ان کے دوست ہوشینو سوئیمون نے قرض لیا تھا۔ دائزن مدد کرنا چاہتا تھا لیکن دوست کی عزت نفس مجروح کیے بغیر اس نے پہلے دوست سے ایک پینٹنگ تحفے میں لی، پھر اگلے دن اسے قیمتی گلدان تحفے میں دیا اور مشورہ دیا کہ وہ اسے قرض دینے والے تاجر کو دے کر اپنا قرض کا کاغذ واپس لے لے۔ دائزن نے خوبصورتی سے بالواسطہ مدد کی۔ اس نے خود کو کیٹس پا بنایا، ایک مثبت انداز میں۔ دوست کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس پر احسان کیا جا رہا ہے۔ جی، دربارداری کی طرح دوسروں کی مدد بالآخر اپنی مدد کرتی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں کے درمیان احسانات مسلط نہ کریں، بالواسطہ مدد کے طریقے تلاش کریں۔ کوٹلیا کا قول یاد ہے؟ بہت زیادہ سیدھا نہیں ہونا چاہیے، سیدھے درخت کاٹے جاتے ہیں، ٹیڑھے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یعنی طاقت کا تاثر قائم رکھنا ضروری ہے۔ زیادہ محنت کمزوری ظاہر کرتی ہے۔
طاقتور لوگ آرام دہ نظر آتے ہیں، کام دوسروں سے کرواتے ہیں۔ ظاہری شکل بچاتا ہے۔ باہر والوں کو استعمال کریں، دشمنوں کو استعمال کریں۔ معلومات پھیلائیں، ماتحتوں کو استعمال کریں، خود کو پیش کریں جیسے سر والٹر رولی نے اپنا چھوغا ملکہ کے لیے بچھایا تھا۔ آگے کی سوچیں، مقاصد چھپائیں۔ گریشین کا ایک اور کال ہے، تمام خوشگوار کام خود کریں، تمام ناخوشگوار کام تیسرے فریق کے ذریعے۔ اچھائی صرف آپ سے آئے اور برائی دوسروں سے۔ بالکل۔ لیکن اس کا ریورسل کیا ہے؟ کیٹسپو اور اسکیپ گوٹ کے انتہائی احتیاط سے استعمال کریں۔ اگر پردہ اٹھ گیا تو آپ سازشی نظر آئیں گے اور شدید رد عمل کا سامنا ہوگا۔ جیسے کیٹرین آف ڈیمیڈیسی کے ساتھ ہوا تھا۔ جی، کم اہم کاموں کے لیے بہتر ہے کبھی کبھار اگر آپ طاقتور اور محفوظ ہیں تو خود غلطی کی ذمہ داری قبول کرنا یا براہ راست سزا دینا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہاں، خوف پیدا کرنے کے لیے لیکن اسپیرنگلی۔ تاہم کیٹسپو کا استعمال زیادہ محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا لا 26 کیپ یور ہینڈز کلین۔ اب آخری قانون آج کا۔ لوگوں کے یقین کرنے کی ضرورت سے کھیل کر ایک کلٹ جیسی پیروی تخلیق کریں۔ پلے آن پیپلز نیڈ ٹو بلیو ٹو کریٹ اے کلٹ لائک فالوئنگ۔ یہ کہتا ہے کہ لوگوں میں کسی چیز پر یقین کرنے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ انہیں پیروی کرنے کے لیے کوئی مقصد، کوئی نیا عقیدہ پیش کر کے اس خواہش کا مرکز بن جائے۔ اپنی باتیں مبہم، ویگ، لیکن وعدوں سے بھرپور رکھیں۔ عقلیت پسندی اور واضح سوچ پر جوش و خروش کو ترجیح دیں۔ اپنے نئے پیروکاروں کو انجام دینے کے لیے رسومات دیں، ان سے اپنی خاطر قربانیاں مانگیں۔ منظم مذہب اور عظیم مقاصد کی عدم موجودگی میں آپ کا نیا عقیدہ نظام آپ کو بے پناہ طاقت دے گا۔ اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ دیکھیں، سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ انسانوں کو کسی نہ کسی چیز پر یقین کرنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس آسانی سے قائل ہونے والی فطرت گلیبلٹی کا فائدہ اٹھائے۔ کم سے کم کوشش سے زیادہ طاقت حاصل کرنے کا یہ ایک مؤثر طریقہ ہے۔ پیروکار آپ کی پوجا کریں گے، آپ کا دفاع کریں گے اور نئے لوگوں کو شامل کریں گے۔ مصنف 16ویں اور 17ویں صدی کے یورپی شارلٹانز یعنی دھوکہ بازوں کی مثال دیتا ہے، جو کلٹ بنانے کے فن میں ماہر تھے۔ وہ بھی ہمارے دور کی طرح تبدیلی کے دور میں رہتے تھے، مذہب زوال پذیر، سائنس عروج پر۔ انہوں نے دریافت کیا کہ جتنا بڑا گروہ ہو، دھوکہ دینا اتنا ہی آسان ہوتا ہے، کیونکہ گروہ میں لوگ زیادہ جذباتی اور کم عقلی ہوتے ہیں۔ ان دھوکہ بازوں نے کلٹ بنانے کے 5 آسان مراحل وضع کیے تھے۔ کیپ اٹ ویگ، کیپ اٹ سمپل، مبہم رکھیں، سادہ رکھیں۔ توجہ الفاظ سے حاصل کریں جو مبہم ہوں، عظیم تبدیلی کا وعدہ کریں لیکن تفصیلات واضح نہ ہوں۔ گونجدار لیکن غیر واضح الفاظ، فینسی ٹائٹلز، اعداد و شمار، نئے الفاظ استعمال کریں تاکہ خاص علم کا تاثر ملے۔ موضوع نیا ہو تاکہ کم لوگ سمجھیں۔ پیچیدہ مسائل کا آسان حل پیش کریں، جیسے قدیم علاج، پراسرار پینیسیاس۔ ایمفسائز ویژول سینسوئل اوور انٹلیکچوئل۔ بصری اور حسی پہلوؤں پر زور دیں، نہ کہ فکری۔ بوریت اور شک کو تھیٹر سے دور کریں، اپنے آپ کو عیش و عشرت سے گھیریں، پیروکاروں کو شان و شوکت سے چکا چوند کریں۔ حواس کو متاثر کریں، خوشبو، میوزک، رنگین چارٹس۔ نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، ایک سوڈو سائنٹیفک وینئر کے لیے۔ عجیب و غریب ثقافتوں اور رسومات کا استعمال بھی کارآمد ہے۔ بورو فارمز آف آرگنائزڈ ریلیجن۔ منظم مذہب کی شکلیں مستار لیں۔ گروہ کو منظم کریں، رسومات بنائیں، درجہ بندی، ہائرارکی قائم کریں۔ مقدس درجات، مذہبی نام القاب۔ قربانیاں مانگیں خزانہ بھرنے اور طاقت بڑھانے کے لیے۔ خود کو ایک پیغمبر، گرو یا شامن کے طور پر پیش کریں۔ ڈسکائز انکم سورس۔ آمدنی کا ذریعہ چھپائیں۔ کبھی پیسے کے بھوکے نظر نہ آئیں۔ آپ کی عیش و عشرت آپ کے نظام کی کامیابی کا ثبوت لگنی چاہیے۔ یہ تاثر دیں کہ دولت آپ کے طریقوں کی سچائی سے آتی ہے، نہ کہ پیروکاروں کی جیبوں سے۔ اور سٹیپ 5، سیٹ اپ این us versus them ڈائنامکس۔ ایک ہم بامقابلہ وہ متحرک بنائیں۔ گروہ کو متحد رکھنے کے لیے پیروکاروں کو یقین دلائیں کہ وہ ایک ایکسکلوسیو کلب کا حصہ ہیں،
پھر ایک چالاک دشمن گھڑیں جو آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ باہر سے تنقید کرنے والوں کو اسی دشمن کا حصہ قرار دیں۔ اگر دشمن نہ ہوں تو ایجاد کریں۔ پہلی مثال فرانچسکو جوزیپے بوری کی ہے۔ 1653 میں اس نے دعویٰ کیا کہ اسے فرشتہ مائیکل کی طرف سے الہام ہوا ہے۔ وہ روحیں دیکھ سکتا ہے اور جلد فلاسفر سٹون دریافت کر لے گا۔ اس نے ایک کلٹ بنایا، پیروکاروں کو 6 درجات میں تقسیم کیا، ان سے غربت کا حلف لیا یعنی تمام دولت اسے دینے کا۔ اور خود ہز ایکسلنسی کہلوایا۔ وہ شاہانہ انداز میں رہتا تھا، ہیروں جڑی بگھی میں۔ لوگ سمجھتے تھے یہ فلاسفر سٹون کی کامیابی ہے، جبکہ پیسہ پیروکاروں سے آتا تھا۔ رت اور بڑھی۔ اس ورسس تیم والی بات۔ آخر کار وہ پیسے اور ہیرے لے کر فرار ہو گیا، لیکن قید میں بھی امیر پیروکار اس سے ملتے رہے۔ بوری نے دریافت کیا کہ تبدیلی کی وجہ کسی پراسرار چیز کو قرار دینے سے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ لوگ رومانس چاہتے ہیں، محنت نہیں۔ اپنی تبدیلی کو ماورائی رنگ دیں۔ اور پیروکار خود بن جائیں گے۔ ہمیشہ بلند پروازی کریں، وہم جتنا بڑا اور جرت مندانہ ہوگا اتنا ہی بہتر۔ دوسری مثال مائیکل شوپیک، ماؤنٹین ڈاکٹر کی، 18ویں صدی سوئٹزرلینڈ۔ وہ فطرت کی شفا بخش طاقتوں سے علاج کرتا تھا۔ لوگ دور دور سے آتے۔ اس کی فارمیسی ایک تماشا گاہ تھی، رنگین بوتلیں جیسے خوشی کا تیل۔ وہ پیشاب کے نمونے دیکھ کر تشخیص کرتا اور ساتھ میں لکھی تفصیل پڑھ کر۔ علاج غیر روایتی تھے، بجلی کے جھٹکے، یہ کہہ کر کہ وہ قدرتی بجلی کی نقل کر رہا ہے۔ اور وہ گھاس کی گاڑی والی کہانی، ایک آدمی جسے لگتا تھا اس نے گھاس کی گاڑی نگل لیے، اسے دوا دے کر سلایا اور جاگنے پر قے کرتے وقت ایک اصلی گھاس گاڑی اس کے پاس سے گزاری گئی۔ شوپاک نے مریضوں کی قوت ارادی اور یقین کو استعمال کیا، پلاسیبو ایفیکٹ۔ اس کے آرام دہ علاج نے مریضوں کا موڈ بہتر کیا، جس سے صحت یابی میں مدد ملی۔ اس نے فطرت اور سادگی کے تصور کو استعمال کیا جو پیچیدہ وقتوں میں بہت پرکشش ہوتا ہے۔ لیکن اس نے فطرت کو تھیٹریکل بنایا۔ اس کے رومانوی پہلوؤں کو چن کر پیش کیا۔ فطری اثر پیدا کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تیسری مثال فرانس میزمر کی، 18ویں صدی کا آخر، اینیمل میگنیٹزم کا نظریہ۔ ویانا میں ناکامی کے بعد پیرس آیا، وہاں ایک شاندار اپارٹمنٹ سجایا۔ رنگین شیشے، آئینے، خوشبو، میوزک۔ وہ گروہی مظاہرے کرتا جہاں لوگ ایک میگنیٹک پانی کے ٹب کے گرد بیٹھتے، لوہے کی سلاخیں جسم پر رکھتے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے۔ خوبصورت معاونین میگنیٹک پانی چھڑکتے اور مالش کرتے۔ مریض، زیادہ تر خواتین، وجد میں آ جاتی، رونا، چیخنا، ہنسنا۔ پھر میزمر ریشمی لباس میں نمودار ہوتا اور انہیں پرسکون کرتا۔ میزمر پہلے شاید سچا ماننے والا تھا، پھر پیرس میں چارلٹن بن گیا۔ اس نے تھیٹر، حصی اوورلوڈ اور سب سے اہم گروہی ماحول کا استعمال کیا۔ گروہ میں شک کمزور پڑ جاتا ہے۔ If we connect this to the bigger picture, میزمر نے لاشعوری جنسی خواہشات اور اتحاد کی آرزو کو بھی استعمال کیا۔ اس نے سائنس یعنی میگنیٹزم کو پراسراریت اور شفا کے ساتھ ملایا۔ ایک کال بھی تھا، آپ نے بتایا۔ ہاں، دھوکہ باز اپنی طاقت صرف اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو وہ یقین کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے جس پر وہ پہلے ہی یقین کرنا چاہتے ہیں۔ اس قانون کا ریورسل کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ اگر گروہ آپ کی اصلیت جان لے تو وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ چارلٹنز ہمیشہ بھاگنے کو تیار رہتے تھے۔ ہجوم کے جذبات سے کھیلنا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ شکوک پر نظر رکھیں، دشمنوں سے ہوشیار رہیں۔ بعض اوقات لوگوں سے انفرادی طور پر نمٹنا، انہیں الگ تھلگ کرنا زیادہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح اپنی شناخت کو اثر نو تشکیل دینا، لا 25، اپنی ساکھ کو بے داغ رکھنا، لا 26، اور لوگوں کے یقین کرنے کی فطری ضرورت کو استعمال کر کے ایک پیروی تخلیق کرنا، لا 27۔ یہ سب طاقت کے کھیل میں اہم حکمت عملی ہیں۔ سو واٹ ڈز دس آل مین؟ یہ سب دراصل پرسیپشن مینجمنٹ کا حصہ ہے؟ بالکل، یہ قوانین ظاہر کرتے ہیں کہ طاقت بڑی حد تک تاثرات، پرسیپشن اور نفسیات کا کھیل ہے۔ ایک آخری سوچنے کی بات۔ جی، وہ یہ کہ آج کی دنیا میں برانڈنگ سے لے کر سیاست تک ہم ان اصولوں کو کس حد تک غیر محسوس طریقے سے عمل میں دیکھتے ہیں۔ کیا ہم سب کسی نہ کسی سطح پر اپنی شناختیں نہیں بنا رہے اور دوسروں کے یقین پر اثر انداز نہیں ہو رہے؟ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔ اگلی بار ہم لا 48 لاز آف پاور کے مزید دلچسپ اور گہرے قوانین کا جائزہ لیں گے۔ جی ضرور، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج ہم انسانی نفسیات
اور طاقت کی پیچیدہ دنیا کا ایک طرح سے گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، خاص طور پر رابرٹ گرین کی مشہور کتاب دا 48 لاز آف پاور کے کچھ منتخب قوانین پر غور کرتے ہوئے۔ بالکل، اور ہمارے سورسز یہی قوانین ہیں اور ان کی وضاحتیں۔ اور یہ صرف کوئی پرانی تاریخی کہانیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ انسانی رویوں کے وہ پیٹرنز ہیں جنہیں سمجھنا آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ کہہ لیں بولڈنس یعنی جرت، پھر دور اندیش پلاننگ، ہاں، اور اپنے کام کو آسان دکھانے کا فن ایفرٹ لیسنس، اور دوسروں کے چوائسز کو محدود کرنا، کنٹرولنگ آپشنز۔ لوگوں کے خوابوں فینٹیسیز سے کھیلنا، اور شاید سب سے اہم ہر فرد کی کمزوری، اس کے ویکنس کو پہچاننا۔ یہ سب طاقت کی ڈائنامکس میں کیسے اپنا کردار ادا کرتا ہے؟ اور ان قانونوں کا مطالعہ میرا خیال ہے صرف طاقت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، اصل مقصد تو انسانی فطرت کی گہرائیوں کو سمجھنا ہے، یہ جاننا کہ لوگ کیوں خاص انداز میں ریئیکٹ کرتے ہیں، اور کیسے پرسیپشنز یعنی تاثرات حقیقت پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ جی، یہ معلومات ہمیں اپنے ارد گرد کے حالات اور لوگوں کے محرکات کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ زبردست۔ تو آئیے لا 28 سے آغاز کرتے ہیں، انٹر ایکشن ود بولڈنس۔ یعنی عمل کے میدان میں جرات کے ساتھ داخل ہوں۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیشن آپ کو کمزور کرتی ہے، جبکہ دلیری اور بے باکی نہ صرف عزت دلواتی ہے بلکہ آپ کی خامیوں پر پردہ بھی ڈال دیتی ہے۔ گرین کا وہ کال ہے نا، ایوری ون ایڈمائرز دا بولڈ، نو ون آنرز دا ٹیمڈ۔ ہر کوئی دلیر کی تعریف کرتا ہے، بزدل کی کوئی عزت نہیں۔ بالکل۔ نفسیاتی طور پر اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ بڑی اور بے باک چال، یا آپ کہیں جھوٹ بھی، وہ اکثر زیادہ قابل یقین لگتا ہے۔ اچھا، یہ کیسے؟ کیونکہ اس کی جسامت ہی شکوک کو دبا دیتی ہے۔ دوسرا، کمزوری یا ہچکچاہٹ دیکھ کر لوگ آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے شکاری جانور کمزور شکار کو گھیر لیتے ہیں۔ بالکل ویسے۔ تیسرا، بے باکی خوف پیدا کرتی ہے، اور خوف اتھارٹی قائم کرنے میں مددگار ہے۔ آپ اپنی اصل حیثیت سے بڑے نظر آتے ہیں۔ اور آخر میں ہچکچاہٹ دوسروں کو سوچنے کا موقع دیتی ہے، آپ کے خلاف اسٹریٹجی بنانے کا موقع۔ جبکہ جرات مندی اس موقع کو ختم کر دیتی ہے۔ جی، اس کی ایک حیران کن مثال کاؤنٹ وکٹر لسٹگ کی ہے، 1925 میں پیرس میں۔ ہاں، وہ آئیفل ٹاور والی کہانی۔ جی ہاں، اس نے شہر کے 5 بڑے اسکریپ میٹل ڈیلرز کو ایک خفیہ سرکاری میٹنگ کے لیے بلایا، اور ان سے کہا کہ حکومت آئیفل ٹاور کو گرا کر اس کا لوہا بیچنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اتنا بڑا، اتنا ناقابل یقین دعویٰ کہ ان میں سے ایک ڈیلر مسیپی، اس کے علاوہ کسی کو شک تک نہ گزرا۔ اور جب مسیپی نے ہچکچاہٹ دکھائی تو لسٹک نے کیا کیا؟ پیچھے ہٹا؟ نہیں، اس نے مزید ڈھٹائی سے اس سے رشوت مانگ لی، کمال ہے۔ جس سے مونسیو پی کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی کوئی خفیہ سرکاری سودا ہے۔ یہ اوڈیسٹی کی یعنی دیدہ دلیری کی انتہا تھی۔ اور اسی نے اس ناقابل یقین فراڈ کو ممکن بنایا۔ ایک اور طاقتور مثال آئیون دا ٹیریبل کی ہے۔ ہاں، روس کا زار۔ بچپن میں یتیم ہونے کے بعد روسی امراء بویارز اسے کمزور سمجھتے تھے، نظر انداز کرتے تھے۔ لیکن 13 سال کی عمر میں اس نے اچانک ایک انتہائی جرات مندانہ قدم اٹھایا۔ کیا کیا اس نے؟ اس نے بویارز کے سب سے طاقتور رہنما آنڈرے شویسکی، جس نے اسے سب سے زیادہ ذلیل کیا تھا، اسے سب کے سامنے گرفتار کروایا اور کتوں سے پھڑوا دیا۔ یہ اچانک اور بے رحمانہ اقدام اتنا خوفناک تھا کہ اس نے فوراً آئیون کی اتھارٹی قائم کر دی۔ تو کبھی کبھی ایک ہی بے باک قدم طاقت کا توازن بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ تو یہاں اصل نقطہ صرف بہادری نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اوڈیسٹی خود ایک طاقت ہے۔ جی، یہ خامیوں کو چھپاتی ہے، اتھارٹی قائم کرتی ہے اور دوسروں کو رد عمل کا موقع نہیں دیتی۔ لسٹگ نے اسے دھوکہ دہی کے لیے استعمال کیا، آئیون نے طاقت حاصل کرنے کے لیے، اور پیٹرو ایریٹینو جیسے لوگوں نے محض ایک تنزیہ پیمفلٹ سے طاقتور لوگوں پر حملہ کر کے شہرت حاصل کی۔ اہم بات یہ ہے کہ ایسی جرات اکثر قدرتی نہیں ہوتی۔
ہاں، اسے نیپولین یا آئیون کی طرح پیدا کرنا پڑتا ہے، کلٹیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ مذاکرات نیگوسیشن میں بھی یہ کارگر ہے، اونچی قیمت مانگے، بڑا مطالبہ کریں۔ جیسا کولمبس یا کسنجر نے کیا، یہ آپ کی قدر بڑھاتا ہے۔ تو لا 28 ہمیں سکھاتا ہے کہ ہچکچاہٹ کی بجائے بے باکی اختیار کرنا اکثر بہتر اسٹریٹجی ہے۔ لیکن اس بے باکی کو اگر منصوبہ بندی کے ساتھ نہ جوڑا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے، اور یہ ہمیں اگلے قانون کی طرف لاتا ہے۔ لا 29 پلان آل دا وے ٹو دی اینڈ۔ منصوبہ بندی اختتام تک کریں۔ بالکل، یہ قانون ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صرف پہلا قدم یا درمیانی راستہ اہم نہیں، بلکہ دی اینڈنگ از ایوری تھنگ، اختتام ہی سب کچھ ہے۔ گرین کے مطابق ہمیں اولمپیا کے دیوتاؤں کی طرح دور تک دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی اپنے منصوبے کے ممکنہ نتائج، رکاوٹیں، آبسٹیکلز اور حریفوں کے رد عمل کو پہلے سے سوچنا چاہیے۔ جذباتی فیصلوں اور لمحاتی رد عمل سے گریز کرنا چاہیے۔ مبہم منصوبے خطرناک ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ صرف کامیابی کے خواب دیکھتے ہیں، راستے کی مشکلات اور ممکنہ ناکامیوں پر غور نہیں کرتے۔ واسکو نیونیز ڈے بلبوا کی کہانی اس کی ایک آپ کہہ لیں کوشنری ٹیل ہے۔ ہاں، وہ بہادر مہمجو جس نے بحر الکاہل دریافت کیا، ایل ڈوراڈو کا سنہری شہر ڈھونڈنے کا خواب دیکھا، لیکن مکمل منصوبہ بندی نہیں کی۔ اس نے پاناما میں اپنے حریف پیٹراریس داولا اس کے خطرے کو نظر انداز کیا اور اپنی دریافتوں کا چرچا وقت سے پہلے کر دیا۔ نتیجہ، اسی کے ایک ساتھی پیزارو نے اسے گرفتار کیا اور پیڈراریس نے اس کا سر قلم کروا دیا۔ اس نے آدھا راستہ تو طے کیا، مگر اختتام کا نہیں سوچا، جو کرین کے مطابق طاقت کے کھیل میں مہلک غلطی ہے۔ بالبوا لمحے کا ہیرو تھا، دور اندیش نہیں تھا۔ اسے اپنی معلومات کو خفیہ رکھنا چاہیے تھا۔ اپنے حریفوں کو پہلے ہی قابو میں کرنے کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی۔ اس کے برعکس آٹو وان بسمارک کو دیکھیں۔ ہاں، جرمنی کا معمار۔ اس کا ایک واضح مقصد تھا، پرشیا کے قیادت میں ایک متحد جرمنی۔ اس نے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا، ڈنمارک سے جنگ، پھر آسٹریا سے، پھر فرانس سے۔ ہر جنگ کا ایک مقصد تھا جو بڑے منصوبے کا حصہ تھا۔ جیسے ہی مقصد حاصل ہوا وہ رک گیا۔ اس نے کامیابی کو سر پہ سوار نہیں ہونے دیا، مزید فتوحات کے لالچ کو روکا۔ اس نے اختتام تک منصوبہ بندی کی تھی۔ تو لا 29 کا سبق واضح ہے، دور اندیشی، ممکنہ رکاوٹوں کا اندازہ اور واضح اختتامی نقطہ کامیابی کے لیے لازمی ہے۔ بالبوا کی ناکامی اور بسمارک کی کامیابی اسی فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ اب فرض کریں آپ نے منصوبہ بندی بھی کر ہی لی اور کامیابی بھی حاصل کر لی، تو اسے دنیا کے سامنے پیش کیسے کرنا ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک فن ہے۔ یہ ہمیں لا 30 کی طرف لاتا ہے۔ میک یور اکمپلشمنٹس سیم ایفرٹلیس۔ اپنے کارناموں کو آسان دکھائیں۔ یہ ایک دلچسپ نفسیاتی چال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی سخت محنت، گھنٹوں کی مشق اور ہوشیار ترکیبیں، وہ سب پسے پردہ رہنی چاہیے۔ آپ کے کام ایسے نظر آنے چاہیے جیسے وہ قدرتی طور پر بغیر کسی خاص کوشش کے ہو گئے ہوں۔ یہ بالدسارے کیسٹیلیون کے اسپریزاتورا کے تصور جیسا ہے نا؟ جی بالکل، مشکل کام کو آسانی اور بے نیازی سے کرنے کا فن۔ جب آپ اپنی جدوجہد دکھاتے ہیں تو آپ کے کام کا جادو کم ہو جاتا ہے۔ اور آپ کمزور یا بس ایک عام محنتی انسان نظر آتے ہیں۔ اس کی ایک خوبصورت مثال جاپانی چائے کی تقریب چانو یو کے ماہر سینو ریکیو کی ہے۔ وہ ظاہری کوشش اور دکھاوے کو ناپسند کرتا تھا۔ ایک بار اس نے برف سے ڈھکے باغ میں پتھروں پر گول کشن رکھ کر مہمانوں کو چائے پیش کی۔ صبح جب مہمان گئے تو کشن غائب تھے۔ اچھا؟ شہنشاہ ہدیوشی نے پوچھا تو ریکیو نے بتایا کہ اس نے رات کو ہی کشن ہٹا دیے تھے تاکہ برف پر ان کے نشان ایک قدرتی ایفرٹلیس خوبصورتی کا تاثر دیں۔ واہ، محنت چھپی رہی، صرف نتیجہ نظر آیا۔ اور پھر ہیری ہوڈینی، اس کے اسکیپس ناممکن لگتے تھے۔ دی امپاسبل پاسبل۔ لندن میں جب اسے ایک ناقابل شکست ہتھکڑی سے نکلنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگا تو اس نے کبھی گھبراہٹ یا پریشانی نہیں دکھائی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر سسپینس بڑھا رہا ہو۔ حقیقت میں وہ سخت جدوجہد کر رہا تھا، لیکن اس نے اپنی کوشش کو کامیابی سے چھپایا۔ اس کی طاقت کا راز یہی تھا کہ اس کی بے پناہ محنت اور تحقیق کبھی سامنے نہیں آئی۔ تو اپنے کارناموں کو آسان کیوں دکھانا چاہیے؟ گرین کے مطابق اس سے آپ کی صلاحیتیں لامحدود اور پراسرار لگتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ قدرتی طور پر باصلاحیت ہے۔ یہ دوسروں کو آپ کی ترکیبیں نقل کرنے سے بھی روکتا ہے۔ آپ کا کام جادوئی لگتا ہے۔ بالکل،
یہ تاثر قائم کرنا کہ آپ بآسانی کچھ بھی کر سکتے ہیں خود ایک طاقت ہے۔ اب اگر ہم دوسروں پر اثر انداز ہونے کی بات کریں تو ایک اور اہم پہلو ہے اختیارات کا کنٹرول۔ ہاں، یہ لا 31 ہے، کنٹرول دی آپشنز، گیٹ ادرز ٹو پلے ود دا کارڈز یو ڈیل۔ اختیارات کو کنٹرول کریں، دوسروں کو اپنے دیے ہوئے پتوں سے کھیلنے دیں۔ یہ قانون کہتا ہے کہ بہترین دھوکہ وہ ہے جو انتخاب کا وہم دے، illusion آف چوائس۔ یعنی لوگوں کو لگے کہ وہ خود فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ نے ان کے سامنے صرف وہی راستے رکھے ہوں جو بالآخر آپ کے فائدے میں ہوں۔ گرین اسے ہارنز آف اے ڈیلیما کہتا ہے۔ انہیں ایسی صورتحال میں ڈالیں جہاں وہ جو بھی راستہ چنے پھنس جائیں یا آپ کا مقصد پورا ہو۔ لوگ کنٹرول میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ جی، انہیں یہ احساس دینا کہ فیصلہ ان کا اپنا ہے انہیں آپ کی چال کو قبول کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ آئیون دی ٹیربل نے یہ چال استعمال کی۔ جب بوئرز اس کے خلاف ہو رہے تھے وہ ماسکو چھوڑ کر چلا گیا، افراتفری پھیل گئی۔ پھر اس نے پیغام بھیجا، یا تو وہ مکمل دستبردار ہو جائے جس کا مطلب خانہ جنگی تھا، یا اسے مکمل اختیارات کے ساتھ واپس بلایا جائے۔ لوگوں نے خوف اور افراتفری سے بچنے کے لیے خوشی سے اسے مطلق العنان اختیارات دے دیے۔ اس نے آپشنز کو کنٹرول کیا۔ ایک اور مثال 17ویں صدی کی فرانسیسی کورٹیزن نائنون دی لینکوس کی ہے۔ اچھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے چاہنے والوں سوٹرز کے لیے 2 درجے بنائے، پیئر جو پیسے دیتا تھا اور کبھی کبھار اس کی قربت حاصل کرتا، اور دوسرا مارٹیر جو صرف دوست تھا اور اس کی صحبت سے لطف اندوز ہوتا، اس امید پر کہ شاید کبھی فیوری یعنی محبوب بن جائے۔ دونوں صورتوں میں نائنن کا فائدہ تھا، پیسہ یا پرستار؟ اس نے انتخاب پیش کیا، لیکن دونوں انتخاب اسی کے کنٹرول میں تھے۔ اس قانون کو استعمال کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ آپ آپشنز کو اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ آپشن سب سے بہتر لگے۔ آپ حالات کو اس طرح بدل سکتے ہیں کہ آپ کے مخالف کے پاس محدود راستے رہ جائیں، جیسے راک فیلر نے ریلوے خرید کر کیا۔ یا آپ کسی کو 2 برے انتخاب کے درمیان پھنسا سکتے ہیں جہاں دونوں آپ کے مقصد کو پورا کرتے ہوں۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ آزادی کا وہم دے کر کنٹرول حاصل کیا جائے۔ تو اختیارات کو کنٹرول کرنا ایک طاقتور حربہ ہے۔ لیکن بعض اوقات لوگوں کو قابو کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ حقیقت سے فرار کی پیشکش کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ہمیں لا 32 کی طرف لاتا ہے، پلے ٹو پیپلز فینٹیسیز۔ لوگوں کے تصورات سے کھیلیں۔ حقیقت اکثر تلخ ہوتی ہے، بورنگ یا مشکل۔ گرین کا کہنا ہے کہ لوگ فطرتاً ان چیزوں یا لوگوں کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں جو انہیں خواب، امیدیں اور روزمرہ کی حقیقت سے فرار کا راستہ دکھاتے ہیں۔ صحرا میں نخلستان کی طرح۔ اگر آپ لوگوں کی اجتماعی خواہشات، خوف اور خوابوں کو سمجھ لیں تو آپ ان کے تصورات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ 16ویں صدی کے وینس کی مثال لیں۔ شہر زوال پذیر تھا، لوگ ماضی کی شان و شوکت کے خواب دیکھ رہے تھے۔ وینس کی کھوئی ہوئی دولت کی واپسی کا آسان راستہ۔ بریگڈینو نے لوگوں کی نفسیات کو سمجھا۔ اس نے مشکل حقیقت یعنی معاشی مسائل کا تجزیہ اور محنت طلب حل اس کے بجائے ایک پرکشش تصور پیش کیا، ایک جادوئی حل، اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑے۔ یہی طاقت ہے تصورات سے کھیلنے کی۔ تاریخ ایسے کرداروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے لوگوں کو اچانک تبدیلی کے خواب دکھائے۔ ہاں، امیری، صحت یا نئی دنیاؤں کے، جیسے جارج پال مینیزار کا من گھڑت فارموسا، یا کھوئی ہوئی وراثت کا جھانسا جیسے آسکر ہارٹسل اور ڈرے کی وراثت۔ لیکن اس میں ایک خطرہ ہے۔ کیا؟ تصور کو زندہ رکھنے کے لیے اسے تھوڑا مبہم اور دور رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ سے ٹھوس نتائج مانگے جائیں اور آپ پورے نہ اتریں تو انجام برا ہو سکتا ہے، جیسا براگدینو کے ساتھ میونک میں ہوا جب وہ سونا بنانے میں ناکام رہا اور اسے پھانسی دے دی گئی۔ تو لا 32 ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگ حقیقت سے زیادہ تصورات سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان کی خواہشات کو سمجھ کر انہیں ایک پرکشش خواب پیش کرنا اثر و رسوخ حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ اب آخری قانون جس پر آج ہم بات کریں گے وہ شاید ان سب میں سب سے زیادہ ذاتی نوعیت کا ہے۔ لا 33 ڈسکور ایچ مینز تھم اسکرو۔ ہر شخص کی دکھتی رگ دریافت کریں۔ یعنی ہر شخص کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، کوئی گہری انسیکیورٹی، کوئی بے قابو جذبہ جیسے لالچ، خوف، غرور، یا کوئی شدید ضرورت یا کوئی خفیہ خواہش۔ گرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ یہ دکھتی رگ یا تھم اسکرو تلاش کر لیں تو آپ اس شخص پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔
یہ قلعے کی دیوار میں وہ کمزور شکاف ہے جہاں سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کمزوری کیسے تلاش کی جائے؟ کتاب کچھ طریقے بتاتی ہے۔ لوگوں کی گفتگو غور سے سنیں، ان کے غیر شعوری اشاروں پر توجہ دیں۔ اکثر لوگ اپنی کمزوریاں اپنی باتوں، حرکات یا جذباتی رد عمل سے ظاہر کر دیتے ہیں۔ بچپن کی ادھوری خواہشات یا تجربات اکثر شخصیت کی بنیاد بنتے ہیں اور کمزوری کا باعث ہو سکتے ہیں۔ ظاہری شخصیت کے تضادات پر غور کریں۔ بہت زیادہ بہادر دکھنے والا شاید اندر سے ڈرپوک ہو، یا حد سے زیادہ منطقی شخص شاید شدید جذباتی ہو۔ انسیکیورٹی اور انہیپینس یعنی عدم تحفظ اور ناخوشی یہ سب سے عام اور طاقتور کمزوریاں ہیں۔ جو شخص ان خلاؤں کو پر کرنے کا وعدہ یا تاثر دے سکتا ہے وہ اثر و رسوخ حاصل کر لیتا ہے۔ کارڈینل ریشلیو نے یہی کیا۔ اس نے دیکھا کہ فرانس کی اصل طاقت کوئین مدر میری دے میڈیسس کے پاس ہے، جو عدم تحفظ کا شکار تھی اور توجہ چاہتی تھی۔ ریشلیو نے چاپلوسی سے اس کا اعتماد جیتا۔ پھر اس نے نوجوان بادشاہ لوئی 13 کی کمزوری، فیصلہ نہ کرنے کی صلاحیت، ماں پر انحصار کو استعمال کر کے خود کو طاقتور ترین پوزیشن پر پہنچایا۔ ایک اور مثال مشہور آرٹ ڈیلر جوزف ڈووین اور امیر خاتون ایرابیلا ہنٹنگٹن کی ہے۔ ارابیلا بہت امیر تھی، لیکن اپنے کمتر سماجی پس منظر کی وجہ سے شدید عدم تحفظ کا شکار تھی۔ ڈووین نے اس کی اس کمزوری کو بھانپ لیا۔ اس نے ایرابیلا کے آرٹ کے ذوق کی، جو شاید اتنا اچھا نہ تھا، تعریفیں کیں، اسے اہمیت کا احساس دلایا۔ اور یوں اسے اپنا سب سے بڑا کلائنٹ بنا لیا، جس نے منہ مانگے داموں پینٹنگز خریدیں۔ ڈووین نے اس کی ویلیڈیشن کی ضرورت پوری کی۔ بسمارک نے بھی پرشیا کے کنگ ولیم ون کی کمزوری کو استعمال کیا۔ بادشاہ بزدل تھا، لیکن اندر سے فوجی شان و شوکت کا خواہش مند تھا۔ بسمارک نے بادشاہ کے اسی احساس کمتری اور عزت کی خواہش کو ابھارا اور اسے پارلیمنٹ کے خلاف جا کر فوج کو مضبوط کرنے پر آمادہ کیا، جو بسمارک کا اصل مقصد تھا۔ تو لا 33 کا نچوڑ یہ ہے کہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی نفسیاتی کمزوری ہوتی ہے۔ اسے پہچاننا اور سمجھنا آپ کو اس شخص پر اثر انداز ہونے کی کلید فراہم کر سکتا ہے۔ یہ کمزوری، عدم تحفظ، کوئی بے قابو جذبہ یا کوئی بنیادی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم نے گرین کے 6 قوانین 28 سے 33 تک ان کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے بولڈنس یعنی جرات مندی، اختتام تک منصوبہ بندی، پلاننگ ٹو دی اینڈ، اپنے کام کو آسان دکھانا، ایفرٹلیسنس، اختیارات کو کنٹرول کرنا، کنٹرولنگ آپشنز، لوگوں کے تصورات سے کھیلنا، پلینگ ٹو فینٹیسیز، اور دوسروں کی کمزوریوں کو سمجھنا، فائنڈنگ دا تھم اسکرو۔ یہ سب طاقت کی حرکیات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یہ صرف تھیوری نہیں ہے، یہ وہ اسٹریٹجیز اور نفسیاتی پہلو ہیں جو ہمیں تاریخ میں اور آج بھی اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں۔ انسانی تعلقات میں، سیاست میں، کاروبار میں، حتیٰ کہ ذاتی زندگیوں میں بھی۔ ان کو سمجھنے کا مقصد صرف طاقت حاصل کرنا نہیں، بلکہ انسانی رویوں کی پیچیدگیوں سے آگاہ ہونا ہے، تاکہ ہم زیادہ باخبر فیصلے کر سکیں اور دوسروں کے اثر و رسوخ کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ بالکل، اویئرنیس حاصل کرنا اصل مقصد ہے۔ اور آخر میں ایک سوال غور کرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، یہ طاقت کی حرکیات ہماری روزمرہ زندگی میں، دفتر کی میٹنگز میں، دوستوں کے درمیان، خاندان میں کتنی بار غیر محسوس طور پر چل رہی ہوتی ہیں؟ کہاں ہم لاشعوری طور پر ان اصولوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا شاید ان کا نشانہ بن رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم پاور ڈائنامکس کے کچھ اہم اصولوں پر بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو مواد ہے اس کے روشنی میں۔ جی ہاں، اور ہم دیکھیں گے کہ امیج، ٹائمنگ، سوشل بیہیویئر، جذباتی کنٹرول، یہ سب چیزیں کیسے کام کرتی ہیں۔ اور تاریخی مثالیں بھی ہیں، نپولین، کولمبس، فوچے، ان سب کی زندگی سے سیکھنے کو ملے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ خیالات صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے، یہ انسانی نفسیات، اس کی گہرائیوں کو ظاہر کرتے ہیں جو آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہیں۔ خاص طور پر پرسیپشن اور وقت کا استعمال، ہے نا؟ ایگزیکٹلی، لوگ انہیں کیسے استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ تو پہلا قانون نمبر 37، پرکشش تماشے یعنی اسپیکٹکلز تخلیق کریں۔ اس میں بات ہو رہی ہے کہ لفظوں سے زیادہ نظر آنے والی چیزیں،
سمبلز، جیسچرز یہ زیادہ پاورفل ہو سکتی ہیں۔ ہاں، کہ ظاہری نمائش کیسے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ ایک مثال ہے اس کی ڈاکٹر وائزلیڈر کی، برلن میں۔ اچھا، وہ مون ڈاکٹر 1780s میں؟ جی وہی۔ دعویٰ تھا کہ چاند کی روشنی سے علاج کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، سائنٹیفک دور تھا وہ، لیکن لوگ جا رہے تھے۔ کیونکہ انہوں نے پورا ایک اسپیکٹیکل کریٹ کیا تھا، ایک بڑا ہال۔ ہاں، اور کھڑکیوں سے آتی روشنی جیسے چاندنی ہو، باہر لوگوں کی لمبی قطاریں، اور اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ لوگ ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ سب مل کے ایک ایسا ایلوژن بن گیا کہ لوگوں کو یقین آ گیا بنا کسی پروف کے۔ دلیل کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہ ہے اسپیکٹیکل کی طاقت۔ بالکل، یہ سیدھا جذبات پہ اٹیک کرتا ہے، ریشنل تھاٹ کو بائی پاس کر دیتا ہے۔ ایسی ہی ایک اسٹریٹجی ہمیں ملتی ہے ڈائین ڈے پوٹیئرز کے پاس، فرانس میں۔ ہاں، کنگ ہنری II کی محبوبہ تھیں۔ اور عمر میں کافی بڑی تھی ان سے، جی 20 سال، لیکن انہوں نے اپنی پوزیشن کو سمبل سے مضبوط کیا، بہت سمارٹ طریقے سے۔ انہوں نے اپنے انیشلز ڈی کو کنگ کے ایچ کے ساتھ ملایا، ایک مونوگرام بن گیا جو ہر جگہ تھا۔ ان کے خاص رنگ تھے، بلیک اینڈ وائٹ۔ اور سب سے اہم، خود کو رومن گاڈس ڈیانا سے جوڑا، جو شکار کی دیوی تھیں، اور کنگ کو شکار پسند تھا۔ ان کا کیسل اینٹ بھی اسی تھیم پر تھا، ہر طرف ڈائنا کے نشان۔ تو اس سے ہوا کیا؟ وہ صرف ایک شخص نہیں رہیں، وہ ایک میتھک فورس بن گئیں۔ ان کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہو گئی۔ لوئس 14 کا سن کنگ امیج بھی، وہ بھی تو ایک اسپیکٹیکل تھا۔ تو اس قانون کا نچوڑ مطلب یہ ہے کہ ویژولز اور سمبلز یہ لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ ہے، الفاظ سے کہیں زیادہ طاقتور۔ بالکل۔ اب یہ تو تھا ظاہری امیج کا قانون، لیکن اگلا قانون نمبر 38 وہ تھوڑا الگ ہے۔ ہاں، کیلوین کونسن، قانون 38، سوچیں جیسے چاہیں لیکن برتاؤ دوسروں جیسا کریں۔ یعنی اگر آپ کے خیالات عام لوگوں سے مختلف ہیں، انکنونشنل ہیں، تو ان کا کھلم کھلا اظہار مت کریں، ورنہ لوگ ناپسند کریں گے، آپ الگ تھلگ ہو جائیں گے۔ بہتر ہے کہ باہر سے انہی جیسا لگیں۔ اپنے اصل خیالات وہ بس قریبی دوستوں تک رکھیں۔ اس کی ایک مثال ہے اسپارٹن جنرل پوسینیس کی، 478 BC میں۔ جب انہوں نے پرشیا کو ہرایا، جی، اس کے بعد وہ فارسی لباس پہننے لگے، فارسی طور طریقے اپنا لیے۔ اسپارٹنز کے لیے تو یہ بہت بری بات تھی، وہ سادگی پسند تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ ان کی بے عزتی کر رہا ہے، انہیں حقیر سمجھ رہا ہے۔ نتیجہ برا ہوا، غداری کے الزام لگے، مندر میں پناہ لی، وہیں قید ہوئے اور بھوک سے مر گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے کلچر کے نارمز کو چیلنج کیا تھا۔ لیکن پھر اس کے برعکس بھی مثال ہے، تماسو کیمپینیلا کی، اٹالین فلاسفر۔ ہاں، 16 سینچری انکویزیشن نے انہیں قید کیا تھا ہیریٹیکل خیالات کی وجہ سے، اور سزائے موت سے بچنے کے لیے پاگل پن کا ناٹک کیا اور کامیاب رہے۔ اور پھر قید میں اور بعد میں انہوں نے کتابیں لکھیں، جیسے ایتھیزم کانکرڈ۔ دیکھنے میں لگتا تھا کہ مذہب کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ان میں ہیریٹکس کے دلائل اتنی خوبی سے پیش کیے تھے کہ پڑھنے والے انہی سے متاثر ہو جاتے تھے۔ ایک قسم کی سبورسو رائٹنگ تھی۔ تو یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اپنی انڈیویجویلٹی اور سوشل ایکسیپٹنس میں بیلنس کیسے رکھیں؟ کیمپینیلا نے یا مرانوز نے؟ وہ یہودی جنہوں نے اسپین میں ظاہراً کرسچینٹی قبول کی تھی، جی، یا پھر برٹولٹ بریکٹ نے امریکہ میں، سب نے یہی دکھایا کہ باہر سے کنفرم کرنا آپ کو اندر سے آزاد سوچنے کی سپیس دیتا ہے۔ تو قانون 38 کا سبق صاف ہے، ظاہری طور پر لوگوں کے ساتھ چلیں، یہ آپ کو محفوظ رکھتا ہے اور اپنے اصل خیالات پر قائم رہنے کی آزادی بھی دیتا ہے، بنا آئسولیشن کے۔ اوریجنیلٹی ہر وقت دکھانا شاید عقل مندی نہیں؟ ٹھیک، اب ہم چلتے ہیں قانون نمبر 34 کی طرف۔ یہ قانون پچھلے والے سے تھوڑا مختلف لگتا ہے۔ ہاں، یہ ہے، اپنے انداز میں شاہی بنیں، بادشاہ جیسا برتاؤ کریں تاکہ ویسا ہی سلوک ہو۔ یعنی آپ خود کو کیسے پیش کرتے ہیں، لوگ آپ کو ویسا ہی ٹریٹ کریں گے۔ بالکل، اگر آپ خود کو معمولی سمجھیں گے تو لوگ بھی معمولی سمجھیں گے۔ اگر کانفیڈنس ہوگا، سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو لوگ عزت دیں گے۔ اس کی ایک نیگیٹو مثال ہے کنگ لوئی فلیپ کی، فرانس میں 1830s میں۔ انہوں نے خود کو بورژوا کنگ کہلوایا، عام شہری بادشاہ۔ ہاں، ٹاپ ہیٹ اور چھتری، عام لوگوں جیسا لباس،
شاہی شان و شوکت سے پرہیز، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آرسٹوکریسی تو نفرت کرتی تھی، عام لوگ بھی امپریس نہیں ہوئے، اور بینکرز جنہیں وہ برابری کا سمجھتے تھے وہ الٹا انہیں نیچا دیکھنے لگے۔ جیمز روتھ شائلڈ نے انہیں پبلک میں ڈانٹا تھا، سنا ہے؟ جی، ان کا راج بنا عزت کے ختم ہوا۔ 1848 میں انقلاب آیا، انہیں بھاگنا پڑا۔ تو انہیں شاہی وقار دکھانا چاہیے تھا۔ اس کے بالکل الٹ کرسٹوفر کولمبس کو دیکھیں۔ ایک معمولی جلاہے کے بیٹے تھے، لیکن خود کو اٹالین نوبلٹی سے جوڑا۔ اور جب وہ فنڈنگ کے لیے گئے پورچوگل کے کنگ کے پاس، پھر اسپین کی کوئین کے پاس، تو ان کے مطالبات دیکھیں۔ بہت بڑے تھے، گرینڈ ایڈمرل آف دی اوشیانک سی کا ٹائٹل، وائس رائے کا عہدہ، اور نئی زمینوں سے آمدنی کا 10%۔ دربار میں لوگ حیران تھے۔ لیکن اسی بولڈنس نے کام کیا۔ ہاں، بادشاہوں نے سوچا جو اتنا مانگ رہا ہے اس میں کچھ تو بات ہوگی۔ اس نے چاند مانگ کر اپنا سٹیٹس فوراً بلند کر لیا۔ تو اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے؟ اسے اسٹریٹجی آف دا کراؤن کہتے ہیں۔ جب آپ خود پر یقین رکھتے ہیں تو وہ یقین باہر نظر آتا ہے، ریڈیٹ کرتا ہے، اور لوگ سب کانشیسلی اسے مان لیتے ہیں۔ لیکن یہ ایروگنس نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایروگنس تو انسیکیورٹی کی نشانی ہے۔ اصل چیز ہے ڈگنیٹی، وقار، جیسے حائل سلاسی نے مشکل حالات میں بھی برقرار رکھا۔ وہ اندرونی سیکیورٹی تھی۔ تو قانون 34 کا میسج کلیئر ہے، اپنی ویلیو خود سیٹ کریں، کانفیڈنس دکھائیں، لوگ آپ کو اسی قابل سمجھیں گے۔ جیسا آپ خود کو دیکھتے ہیں ویسی ہی دنیا آپ کو دیکھتی ہے۔ صحیح کہا۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور بہت اہم چیز پر، وقت، ٹائمنگ۔ ہاں، قانون نمبر 35، وقت کے فن میں مہارت حاصل کریں، ماسٹر دی آرٹ آف ٹائمنگ۔ یہ کہتا ہے کہ ٹائمنگ سب کچھ ہے، کبھی جلدی میں مت دکھیں، صبر رکھیں، صحیح لمحے کا انتظار کریں۔ اور جب وہ لمحہ آئے تو پوری قوت سے ایکشن لیں۔ یہاں مثالیں واقعی زبردست ہیں۔ سب سے بہترین مثال شاید جوزف فوشے کی ہے، فرینچ ریولوشن کے دور میں منسٹر آف پولیس۔ ایک معمولی ٹیچر سے فرانس کے سب سے طاقتور آدمیوں میں سے ایک بن گئے، صرف ٹائمنگ کی وجہ سے۔ انہوں نے ہمیشہ ہوا کا رخ دیکھا، کب ماڈریٹ رہنا ہے، کب ریڈیکل بننا ہے، کب رابسپیئر کے خلاف جانا ہے، کب نیپولین کا ساتھ دینا ہے، اور کب اس کے بھی خلاف پلاٹ کرنا ہے۔ وہ ہمیشہ انتظار کرتے تھے صحیح وقت کا، اور پھر فوراً ایکشن لیتے تھے، ڈیسائزولی۔ ایک بار کنگ لوئس 18 نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا تو وہ پولیس کو باتوں میں لگا کر پچھلے دروازے سے نکل گئے وقت خریدنے کے لیے۔ یہ قانون 3 طرح کے وقت کی بات کرتا ہے۔ پہلا ہے لانگ ٹائم، جس کے لیے صبر چاہیے، ڈیفنس میں۔ جیسے وہ چائنیز پینٹر چو یونگ کی کہانی، جو تیز چلا اور نقصان اٹھایا۔ دوسرا ہے فورسڈ ٹائم، جب آپ دوسروں کو جلدی کرنے پر مجبور کرتے ہیں، ان کی ٹائمنگ خراب کرتے ہیں، آفینس میں۔ جیسے سلطان محمد نے ہنگیرین ایلچی کو انتظار کروایا تھا تاکہ وہ اپنا دوسرا کام کر سکیں۔ اور تیسرا ہے اینڈ ٹائم، جب پلان تیار ہو اور اسے تیزی سے فائنلی ایگزیکیوٹ کرنا ہو۔ جیسے فوچے نے رابسپیئر کے خلاف آخری قدم تب اٹھایا جب سپورٹ پورا تھا۔ تو وقت کے اس فن میں اصل بات کیا ہے؟ شاید وقت کے پرسیپشن کو کنٹرول کرنا۔ ہاں، اپنے لیے وقت کو دھیما کرنا، سوچنے کے لیے، اور دوسروں کو جلدی میں ڈالنا یا انتظار کروانا تاکہ وہ غلطی کریں۔ اور سن تزو نے بھی کہا تھا کہ غصے میں آ کر جنگ شروع نہیں کرنی چاہیے، مطلب جذبات میں آ کر غلط وقت پر ایکشن لینا تباہی ہے۔ ٹھیک، تو اس قانون کا خلاصہ صبر، موقع کی پہچان، سپیڈ کنٹرول، اور پھر فیصلہ کن لمحے پر فوری کارروائی، یہ ہے ٹائمنگ کا فن۔ ٹھیک، ٹائمنگ کے بعد اب ایک اور قسم کا کنٹرول، اپنی توجہ کا کنٹرول، قانون نمبر 36۔ جن چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتے انہیں نظر انداز کریں، انہیں اگنور کرنا بہترین انتقام ہے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ چھوٹی موٹی پریشانیاں یا ایسی چیزیں جو مل نہیں سکتی ان پر فوکس کرنا انہیں اور بڑا بنا دیتا ہے۔ آپ کی انرجی ضائع ہوتی ہے، بہتر ہے انہیں حقارت سے اگنور کر دیں، ڈسڈین کے ساتھ۔ اس کی ایک مثال ہے 1916 کی، میکسیکن باغی پانچو ولا نے امریکہ پہ حملہ کیا۔ چھوٹا سا قصبہ تھا، لیکن پریزیڈنٹ ولسن پر پریشر آیا، انہوں نے جنرل پرشنگ کو بڑی فوج کے ساتھ میکسیکو بھیج دیا، پیونیٹیو ایکسپیڈیشن۔ نتیجہ ایکسپیڈیشن فیل ہو گئی، ولا پکڑا نہیں گیا،
امریکی فوج ذلیل ہوئی اور ولا جو پہلے اتنا پاپولر نہیں تھا وہ نیشنل ہیرو بن گیا۔ کیونکہ ولسن نے اسے اتنی توجہ دی، ایک چھوٹی سی اریٹیشن کو بڑا مسئلہ بنا دیا۔ شاید اگنور کرنا بہتر تھا۔ ولا نے بعد میں مذاق بھی اڑایا کہ امریکہ نے $130 ملین خرچ کیے اور کچھ نہیں ملا۔ اس کے برعکس کنگ ہنری VIII نے انگلینڈ میں اس قانون کو خوب استعمال کیا۔ جب انہیں اپنی بیوی کیتھرین سے طلاق چاہیے تھی اور پوپ نے اجازت نہیں دی تو ہنری نے پوپ اور کیتھرین دونوں کو بالکل اگنور کر دیا۔ ان کی اتھارٹی کو ماننے سے انکار کر دیا، چرچ آف انگلینڈ بنا لی، این بولن سے شادی کر لی۔ پوپ کی دھمکیاں بے اثر، کیتھرین کو دربار سے نکال دیا، وہ غم میں مر گئیں۔ ہنری کی یہ جو بے اتنائی تھی، اس نے اس کے دشمنوں کو بے بس کر دیا۔ اس کے پیچھے سائیکالوجی یہ ہے کہ کسی کو اگنور کرنا یہ ان کی ریئلٹی کو ہی ڈینائی کرنے جیسا ہے۔ وہ بے چین ہو جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، لیکن کر کچھ نہیں سکتے۔ کیونکہ آپ ان سے انٹریکٹ ہی نہیں کر رہے۔ لوئی 14 بھی یہی کرتے تھے۔ اور اس کا ایک اور پہلو ہے ساور گریپس والا۔ انگور کھٹے ہیں، اگر کچھ مل نہ سکے تو ایسے ظاہر کرنا کہ وہ آپ کو چاہیے ہی نہیں تھا، جیسے جارج سانڈ نے کیا تھا اکیڈمی فرانسیس کے ساتھ۔ تو یہ کمزوری نہیں، طاقت بن جاتی ہے۔ تو قانون 36 کا سبق: ہر لڑائی مت لڑیں، چھوٹی چیزوں کو اگنور کریں، اس سے آپ کی طاقت بچتی ہے، دشمن مایوس ہوتا ہے۔ جس چیز کو آپ توجہ نہیں دیتے وہ آپ پر کنٹرول کھو دیتی ہے۔ ٹھیک، یہ تھا اگنور کرنے کا قانون۔ اب آخری قانون آج کا، قانون نمبر 39۔ پانی میں ہلچل پیدا کر کے مچھلی پکڑیں، stir up waters to catch fish۔ یہ جذبات کے بارے میں ہے، خاص طور پر غصہ، کہ آپ کو ہمیشہ پرسکون رہنا چاہیے، کام، آبجیکٹو، کیونکہ غصہ آپ کی سوچ کو دھندلا دیتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے دشمن کو غصہ دلا سکیں جبکہ آپ خود پرسکون ہوں تو یہ ایک زبردست ایڈوانٹیج ہے۔ اس کی مثال ہے نیپولین اور ٹیلرینٹ کی 1809 میں۔ ہاں، جب نیپولین کو پتا چلا کہ ٹیلرینٹ اس کے خلاف سازش کر رہا ہے، وہ غصے میں پیرس واپس آیا اور بھرے دربار میں ٹیلرینٹ پر چیخا چلایا، بہت بے عزتی کی، شٹ ان اے سلک سٹاکنگ تک کہا۔ لیکن ٹیلرینٹ وہ بالکل پتھر کی طرح خاموش رہا، پرسکون، تھوڑا بور بھی لگ رہا تھا شاید۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ نیپولین اتنا طاقتور آدمی، وہ کمزور لگا، جذباتی، بے قابو۔ اور ٹیلرینٹ اپنی کمپوزر کی وجہ سے زیادہ رسپیکٹیبل لگا، کنٹرول میں۔ بعد میں اس نے کہا بھی، یہ انجام کی ابتدا ہے۔ نیپولین کا غصہ اس کے زوال کا اشارہ بن گیا۔ اس کے مقابلے میں ہیلے سلاسی نے ایتھوپیا میں اس قانون کو دشمن کو اکسانے کے لیے استعمال کیا، اپنے دشمن راس گگسا کے خلاف۔ جی، سلاسی نے گکسا کو اسٹریٹجیکلی پرووک کیا، اسے ایک ایسے قبیلے کے خلاف فوج لے جانے کو کہا جس سے اس کی دشمنی نہیں تھی، اس کی مردانہ انا کو چیلنج کیا۔ پھر افواہ پھیلائی کہ سلاسی ملک کو کیتھولک بنا رہا ہے۔ گگزا غصے میں آ گیا اور بغاوت کر دی، لیکن تیار نہیں تھا۔ سلاسی نے پہلے ہی اس کے الائز توڑ لیے تھے، چرچ کی سپورٹ لے لی تھی۔ نتیجہ؟ گکسا میدان میں مرا گیا، سلاسی ایمپرر بن گیا۔ اس نے گکسا کے غصے کو اس کے خلاف یوز کیا، کیونکہ غصہ وہ آپ کے آپشنز ختم کر دیتا ہے، ججمنٹ خراب کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس ایموشنل کنٹرول رکھنا، جیسے چاؤ چاؤ نے اپنے غدار جنرلز کے ڈاکیومنٹس جلا دیے تھے، تاکہ فوج میں بے چینی نہ پھیلے۔ ہاں، یہ آپ کو اسٹریٹجک برتری دیتا ہے۔ اور ٹیلیرینٹ کی طرح پرسکون رہنا، یہ دشمن کو سب سے زیادہ اریٹیٹ کرتا ہے۔ تو قانون 39 کا مطلب صاف ہے، جذباتی کنٹرول پاور کی ہے۔ خود ٹھنڈے دماغ سے سوچنا اور دوسروں کو جذباتی کرنا، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ غصہ وہ آگ ہے جو پہلے خود کو جلاتی ہے۔ تو ان سب قوانین کو دیکھنے کے بعد کیا نتائج نکالتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پرسیپشن کتنا اہم ہے، چاہے وہ اسپیکٹیکل ہو یا ریگل کانفیڈنس یا پھر عام لوگوں جیسا دیکھنا ہو۔ ہم نے ٹائمنگ کی اہمیت سمجھی، صبر کی، سوشل کنفارمیٹی کی بھی، اور پھر جذبات پر قابو پانا یا کسی چیز کو اگنور کر دینا، یہ سب پاور کے کھیل میں ٹولز ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر سوچا جا سکتا ہے، آج کے دور میں جہاں انفارمیشن کی اتنی برمار ہے، فوری ریاکشن کا اتنا پریشر ہے، ہاں بالکل، کیا یہ تاریخی اصول ٹائمنگ، ایموشنل کنٹرول،
سلیکٹیو اٹینشن، کیا یہ آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہے؟ کیا انہیں سمجھنا اور استعمال کرنا ہمارے روزمرہ کے چیلنجز اور لانگ ٹرم گولز میں مدد دے سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر ہم سب غور کر سکتے ہیں۔ آج ہم کچھ ایسی حکمت عملیوں اور قوانین کا جائزہ لے رہے ہیں جو طاقت کے حصول اور استعمال سے متعلق ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ تاریخی واقعات اور انسانی نفسیات کی بنیاد پر کچھ خاص اصولوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس گفتگو کا مقصد ان پیچیدہ اصولوں کو سمجھنا ہے، کیسے لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ چلیں اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ نے، یہ اصول صرف کتابی باتیں نہیں ہیں بلکہ صدیوں سے آزمائے ہوئے طریقے ہیں۔ کچھ کافی سخت لگ سکتے ہیں، کچھ حیرت انگیز حد تک مؤثر۔ آج ہم چند بنیادی خیالات پر توجہ دیں گے، کیسے اپنی شخصیت کو ڈھالنا ہے، دوسروں کے رویوں کو کیسے سمجھنا اور استعمال کرنا ہے، اور وقت اور لچک کی کیا اہمیت ہے۔ شروعات کرتے ہیں پہلے تھیم سے، خود ساختگی اور تاثر، یعنی سیلف کریشن اینڈ پرسیپشن۔ سب سے پہلے قانون نمبر 25، ریکریٹ یور سیلف، یعنی خود کو نئے سرے سے تشکیل دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی پہچان کو ایک سوچے سمجھے پروجیکٹ کی طرح دیکھنا، بجائے اس کے کہ وہ بس قدرتی طور پر بن جائے۔ بالکل، یہ اصول کہتا ہے کہ آپ اپنی شخصیت کے مالک خود بن سکتے ہیں۔ ایک اداکار کی طرح آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ دنیا کو کیا دکھانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جولیس سیزر نے روم میں اپنی شہرت صرف جنگوں سے نہیں بنائی، بلکہ شاندار عوامی کھیلوں اور اپنی تقریروں میں ڈرامائی انداز اختیار کر کے بھی۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ کرداروں سے متاثر ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف دکھاوا نہیں، یہ اسٹریٹیجک سیلف پریزنٹیشن ہے، اپنی شخصیت کو مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ تو یہ ایک قسم کی پرفارمنس ہے، لیکن کیا ہر وقت ایکٹ کرنا تھکا دینے والا نہیں، اور کیا اس سے آپ غیر مخلص نہیں لگتے؟ سورس میں ڈیڈرو کا قول بھی ہے کہ برا اداکار وہ ہے جو ہمیشہ مخلص ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہے۔ ہاں، یہ ایک نازک توازن ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت جھوٹ بولیں، بلکہ یہ کہ آپ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور انہیں پبلک میں بے لگام نہ چھوڑیں۔ ڈیڈرو کا اشارہ شاید یہ تھا کہ سٹیج پر یا عوامی زندگی میں اگر آپ صرف وہی ظاہر کریں جو آپ فیل کر رہے ہیں تو آپ مؤثر نہیں ہوں گے۔ اچھا، ایک اچھا لیڈر یا پرفارمر وہ ہے جو صورتحال کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے۔ بسمارک کی مثال دی جاتی ہے، وہ پروٹیس کی طرح تھا، سمندری دیوتا جو اپنی شکل بدل سکتا تھا۔ اس سے وہ ناقابل فہم رہتا تھا۔ سمجھ گئیں؟ اب اسی تھیم میں قانون نمبر 6 کا ذکر ہے جو کہتا ہے اپنی ساکھ بچائیں ہر قیمت پر۔ یہ خود ساختگی سے کیسے جڑتا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ اپنی شخصیت کو ایک کردار کی طرح بنا رہے ہیں تو اس کردار کی عزت یعنی آپ کی ساکھ، ریپیوٹیشن، وہ سب سے اہم سرمایہ ہے۔ صحیح۔ قانون 6 کہتا ہے کہ اس ساکھ پر کوئی داغ نہ لگنے دیں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگنے کے بجائے شاید کوئی اور طریقہ اختیار کرنا بہتر ہو۔ سورس میں تساؤ تساؤ کی مثال ہے، جس نے اپنی فوج کی بغاوت کو روکنے کے لیے اپنی غلطی کا الزام سپلائی آفیسر پر ڈال دیا۔ اسے قربانی کا بکرا بنانا کہتے ہیں، یعنی کسی اور کو اپنی غلطیوں کا ذمہ دار ٹھہرانا۔ یہ تو کافی روتھلیس لگتا ہے۔ کیا معافی مانگنا ہمیشہ کمزوری کی علامت ہے؟ اس مواد کے مطابق ہاں، معافی مانگنے سے لوگ آپ کی قابلیت پر شک کر سکتے ہیں۔ ایک اسکیپ گوٹ یعنی قربانی کا بکرا استعمال کرنے سے توجہ فوراً ہٹ جاتی ہے اور مسئلہ کم از کم آپ کے لیے حل ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ معافی مانگنا غلطی کو مٹاتا نہیں بلکہ اسے اور گہرا کر دیتا ہے۔ ساکھ بچانا اولین ترجیح ہے۔ اور اگر کام ہی ایسا ہو جس سے ساکھ خراب ہونے کا اندیشہ ہو، یہاں قانون نمبر 30، میک یور اکمپلشمنٹ سیم ایفرٹلیس، یعنی اپنی کامیابیوں کو آسان دکھائیں کا ذکر آتا ہے۔ یہ بھی پرسیپشن مینجمنٹ کا حصہ ہے نا؟ ہاں، یہ اسپریزا چورا کا کانسیپٹ ہے کہ اٹالین لفظ جس کا مطلب ہے اپنے مشکل کام کو ایسے پیش کرنا جیسے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، بنا کسی خاص کوشش کے ہو گیا ہو۔ اچھا، اس سے آپ کی شخصیت میں ایک خاص قسم کا جادو اور قدرتی صلاحیت کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ لوگ یہ نہیں جان پاتے کہ اس کے پیچھے کتنی محنت یا کتنی پلاننگ ہے۔ ہیری ہوڈینی اپنے اسکیپس کو ایسے انجام دیتا تھا جیسے وہ بالکل آسان ہوں، جس سے اس کا اورا اور بڑھ جاتا تھا۔ صحیح۔
रेनेसेंस के फनकार भी अपना काम मुकम्मल होने से पहले किसी को नहीं दिखाते थे। तो इसका मतलब है अपनी मेहनत को छुपाना। क्यों? लोग मेहनत की कदर नहीं करते? मवाद ये कहता है कि अगर लोग आपकी मेहनत और आपकी ट्रिक्स देख लें तो वो जादू खत्म हो जाता है। आप आम इंसान नजर आने लगते हैं। जब काम आसान लगता है तो आपकी काबिलियत गैर मामूली लगती है। टालेरांड, जो एक माहिर डिप्लोमेट था, अक्सर दूसरों से काम लेता था ताकि वो खुद हमेशा पुरसुकून और कंट्रोल में नजर आए। ये सब मिलकर एक मजबूत तासुर बनाता है। तो पहले हिस्से का खुलासा ये है कि अपनी शख्सियत को शऊरी तौर पर तश्कील देना, अपनी साख्त की हर कीमत पर हिफाजत करना और अपनी कामयाबियों को इस तरह पेश करना कि वो बहुत आसान लगे, ये सब ताकतवर नजर आने के लिए अहम है। दुरुस्त। ये सब इस बात पर जोर देते हैं कि लोग हकीकत से ज्यादा आपके दिखाए हुए तासुर पर रिएक्ट करते हैं। अब हम अगले ग्रुप पर बात करते हैं, जो है दूसरों से मामला, डीलिंग विद अदर्स। इस सिलसिले में कानून नंबर 26 कीप योर हैंड्स क्लीन यानी अपने हाथ साफ रखें, कानून 6 स्केपगोट से मिलता जुलता लगता है। फर्क क्या है? कानून 6 गलती हो जाने के बाद साख्त बचाने के लिए है। कानून 26 पहले से ही ऐसी प्लानिंग करने के लिए है कि मुश्किल या नाखुशगवार काम आपको खुद करना ही ना पड़े। अच्छा, इसमें कैट्स पॉ का जिक्र है। ये एक मुहावरा है, मतलब किसी और के हाथों अपना काम निकालना। बिल्कुल वैसे जैसे कहते हैं कि बिल्ली का पंजा इस्तेमाल करके आग से केस्ताने निकाले जाते हैं ताकि आपका अपना हाथ ना जले। सही। आप किसी और को इस्तेमाल करते हैं, अक्सर वो बेचारा अनजान होता है कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी कोई तारीखी मिसाल? सिजारे बोर्जिया की मिसाल बहुत मशहूर है। उसने रोमानिया में अमन कायम करने के लिए अपने लेफ्टिनेंट रामिरो दे ओर्को को सख्ती करने का हुक्म दिया। जब अमन कायम हो गया और लोग दे ओर्को की सख्ती से नाखुश थे, बोर्जिया ने उसी दे ओर्को को सजाए मौत देकर अवाम की नज़रों में खुद को इंसाफ पसंद जाहिर किया। ओहो, एक तीर से दो शिकार। जी हाँ, इसी तरह मवाद बताता है कि माओ ने भी चांग काई-शेक को जापानीज के खिलाफ लड़ाकर दोनों दुश्मनों को कमजोर किया। डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन, एक माहिर हिप्नोटिस्ट, भी बिलवास्ता तरीकों से लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे ताकि उनका हाथ साफ रहे। ये स्ट्रैटेजी तो काफी मैनिपुलेटिव है, लेकिन दूसरों से मामला करने का एक और तरीका कानून नंबर 43 वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स भी है, जो कहता है दूसरों के दिलों और दिमागों पर काम करें। ये कानून 26 के बिल्कुल उलट लगता है। हाँ, ये एक मुख्तलिफ अप्रोच है। बिल्कुल, कानून 43 कहता है कि ज़बरदस्ती या मैनिपुलेशन हमेशा काम नहीं करती, या कम से कम इसके असरात पायदार नहीं होते। असल ताकत लोगों को अपनी तरफ माइल करने में है, उन्हें कायल करने में है। अच्छा, उनके जज्बात और उनके ज़ाती मफाद, सेल्फ इंटरेस्ट को समझना ज़रूरी है। मवाद कहता है कि सेल्फ इंटरेस्ट सबसे मजबूत मुहर्रिक है। इसकी मिसाल चुको लियांग वाली है, जो एक चाइनीज स्ट्रैटेजिस्ट था। बिल्कुल। उसने जनूदी कबाइल के सरकश बादशाह मेंग हो को बार बार पकड़ा और रिहा किया 7 मर्तबा। आखिर में मेंग हो इतना मुतासर हुआ कि उसने हमेशा के लिए इताअत कबूल कर ली। 7 मर्तबा, वाओ। जी, चुको लियांग ने उसके दिल को जीता, सिर्फ उसके जिस्म को कैद नहीं किया। टी.ई. लॉरेंस ऑफ अरेबिया का भी नजरिया था कि हर सिपाही के जहन को एक अलग सल्तनत समझकर उसे फतेह करना चाहिए। ये अप्रोच ज्यादा वक्त लेती है, लेकिन इसके नताइज ज्यादा मजबूत होते हैं। तो ये 2 मुख्तलिफ तरीके हैं, एक में दूसरों को इस्तेमाल करना, दूसरे में उन्हें कायल करना। दोनों का मकसद कंट्रोल हासिल करना है। एक तरह से हाँ, लेकिन कंट्रोल की नौयत मुख्तलिफ है। अब तीसरा कानून इस ग्रुप में देखते हैं, कानून नंबर 33 डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू, यानी हर शख्स की कमजोरी तलाश करें। ये फिर से मैनिपुलेटिव लग रहा है। थंब स्क्रू से क्या मुराद है यहाँ? थंब स्क्रू कदीम जमाने में टॉर्चर का एक आला था। यहाँ इसका मतलब है किसी शख्स की वो कमजोरी, वो दुखती हग जिसको दबाकर आप उससे अपनी बात मनवा सकते हैं। ये कोई अदम तहफ़्फ़ुज़, इनसिक्योरिटी हो सकती है, कोई छुपी हुई ख्वाहिश, कोई बेकाबू जज्बा जैसे लालच या खौफ। मवाद कहता है कि हर किसी की कोई ना कोई ऐसी कमजोरी होती है। और इस कमजोरी को ढूंढा कैसे जाए? इशारों पर तवज्जो देकर। लोग अक्सर अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अल्फाज, उनके एक्शंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ ना कुछ जाहिर हो जाता है। अच्छा, उनके बचपन के एक्सपीरियंसेस, उनके तजादात, कॉन्ट्रडिक्शंस को समझना मददगार हो सकता है।
مثال دی گئی ہے کارڈینل ریشلیو کی، جس نے دیکھا کہ کنگ لوئی 13 اپنی ماں سے خوفزدہ ہے اور اس کمزوری کو استعمال کر کے خود فرانس کا سب سے طاقتور شخص بن گیا۔ اسی طرح آرٹ ڈیلر جوزف ڈووین امیر لوگوں کی سوشل انسیکیورٹی کو استعمال کر کے انہیں مہنگی پینٹنگز خریدنے پر مجبور کرتا تھا۔ تو یہ دوسروں سے معاملہ کرنے کے 3 نکات ہوئے: ہاتھ صاف رکھنا اور دوسروں کو استعمال کرنا، دلوں کو جیتنا یا پھر ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا۔ کافی ویرائٹی ہے اسٹریٹجیز میں۔ جی ہاں، اب تیسرے اور آخری تھیم پر آتے ہیں، وقت اور حکمت عملی، ٹائمنگ اینڈ اسٹریٹجی۔ اس میں سب سے پہلے قانون نمبر 35، ماسٹر دی آرٹ آف ٹائمنگ، یعنی وقت کے فن میں مہارت حاصل کرے۔ وقت اتنا اہم کیوں ہے؟ کیا یہ صرف صحیح وقت پر ایکشن لینا ہے؟ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مواد کہتا ہے کہ وقت کی 3 قسمیں ہیں جن پر کنٹرول حاصل کرنا ضروری ہے۔ پہلا ہے لانگ ٹائم، یہ صبر کا وقت ہے۔ بعض اوقات کچھ نہ کرنا، صحیح لمحے کا انتظار کرنا سب سے بڑی حکمت عملی ہوتی ہے۔ صبر، ٹھیک۔ دوسرا ہے فورسڈ ٹائم، اس میں آپ اپنے مخالف کو جلد بازی کرنے پر مجبور کرتے ہیں تاکہ وہ غلطی کرے۔ سیزر بورجیا اس کا ماہر تھا۔ اچھا۔ اور تیسرا ہے اینڈ ٹائم، یہ وہ لمحہ ہے جب آپ فیصلہ کن ایکشن لیتے ہیں پوری قوت سے۔ اس کی کوئی خاص مثال جو تینوں وقتوں کو استعمال کرتی ہو؟ جوزیف فوشے، جو فرینچ ریولوشن اور نیپولین کے دور کا وزیر تھا، اس کا بہترین نمونہ ہے۔ وہ ہمیشہ پردے کے پیچھے رہتا، صبر سے انتظار کرتا، ہوا کا رخ دیکھتا اور پھر عین موقع پر ایسی کارروائی کرتا کہ وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو۔ کمال ہے۔ وہ وقت کو سمجھتا تھا اور اسے اپنے حق میں استعمال کرتا تھا۔ صبر کرنا جب دوسرے جلد بازی میں ہوں آپ کو بہت بڑا ایڈوانٹیج دیتا ہے۔ تو صحیح وقت کا انتظار کرنا اور پھر ایکشن لینا، لیکن ایکشن کے بعد کیا؟ قانون نمبر 47، ڈو ناٹ گو پاسٹ دا مارک یو ایمڈ فار، ان وکٹری لرن وین ٹو اسٹاپ، کہتا ہے فتح کے لمحے میں رکنا سیکھو۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ کامیابی کے بعد رک کیوں جائیں؟ کیونکہ کامیابی نشاور ہو سکتی ہے۔ سورس کہتا ہے کہ یہ آپ کو غیر معمولی طور پر پر اعتماد، اوور کانفیڈنٹ اور جذباتی بنا سکتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اکثر بنا سوچے سمجھے۔ سائرس دی گریٹ، جس نے اتنی بڑی سلطنت قائم کی، آخر میں ایک چھوٹی سی جنگ میں کوئین ٹامیرس کے ہاتھوں مارا گیا کیونکہ وہ رکنا نہیں جانتا تھا۔ اس کے برعکس مڈام دے پومپڈور نے جب کنگ لوئی 15 کے دربار میں اپنی پوزیشن مضبوط کر لی تو اس نے مزید اختیارات کی کوشش کرنے کے بجائے اپنی جگہ کو برقرار رکھنے پر توجہ دی۔ تو بسمارک کی مثال بھی اسی لیے دی گئی ہے۔ ہاں، جب اس نے جرمنی کو ایک کر لیا جو اس کا اصل مقصد تھا، اس نے مزید جنگیں کرنے سے گریز کیا۔ وہ جانتا تھا کہ کہاں رکنا ہے۔ ہر کامیابی کے بعد رک کر صورتحال کا نئے سرے سے جائزہ لینا ضروری ہے۔ صحیح۔ جو اسٹریٹجی پہلے کام کر گئی ضروری نہیں کہ آگے بھی کام کرے۔ حد سے تجاوز کرنا اکثر تباہی لاتا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اور آخری قانون جو ہم آج ڈسکس کریں گے، قانون نمبر 41، ازیوم فارملیسنس، یعنی بے شکل رہیں، لچکدار بنیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اڈیپٹیبلٹی، حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت۔ جو چیز سخت یا ریجڈ ہوتی ہے وہ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے، جو چیز لچکدار ہوتی ہے وہ ہر قسم کے دباؤ کو سہ جاتی ہے۔ جیسے اسپارٹا اور ایتھنز۔ بالکل، اسپارٹا اپنی سختی کی وجہ سے ختم ہو گیا، جبکہ ایتھنز اپنی لچک کی وجہ سے زیادہ عرصے تک قائم رہا۔ ماؤ سے تنگ کی گوریلا جنگ کی کامیابی کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ فارم لیس تھے، جبکہ ان کے دشمن روایتی طریقوں سے لڑ رہے تھے۔ سورس کہتا ہے کہ عمر کے ساتھ لوگ اکثر سخت ہو جاتے ہیں، اپنے طریقوں میں قید ہو جاتے ہیں، جیسے لوئی 16 یا چارلس آئی، اور یہی ان کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے برعکس کیتھرین دی گریٹ یا ٹی لارنس لچکداری کی بہترین مثالیں ہیں۔ جاپان کی پوری ثقافت میں یہ لچک نظر آتی ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے کوئی اصول ہی نہ ہوں، بس ہوا کے رخ پر چلتے رہیں؟ نہیں، یہ مطلب نہیں۔ بے شکلی ایک آلہ ہے، خود مقصد نہیں۔ اسے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے اور دشمن کو کنفیوز کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا۔ یہ اسٹریٹجک اڈیپٹیبلٹی ہے، بے مقصد بہنا نہیں۔ مثال کے طور پر زرکسیس کی بڑی فوج
اس کی طاقت کے بجائے اس کی کمزوری بن گئی، کیونکہ وہ بہت بڑی اور غیر لچکدار تھی۔ چھوٹا اور لچکدار ہونا اکثر زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے 3 بنیادی تھیمز پر غور کیا۔ پہلا، خود کو کیسے تشکیل دیں اور اپنا تاثر کیسے کنٹرول کریں، لاز 25، 6، 30۔ دوسرا، دوسروں کے ساتھ معاملات میں کیا حکمت عملی اپنائیں، انہیں استعمال کریں، ان کے دل جیتیں یا ان کی کمزوریاں ڈھونڈیں، لاز 26، 43، 33۔ اور تیسرا، وقت کی اہمیت، کامیابی کے بعد رکنے کی ضرورت اور ہر حال میں لچکدار رہنے کی صلاحیت، لاز 35، 47، 48۔ بالکل، یہ چند اصول اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ طاقت کا کھیل کتنا پیچیدہ ہے۔ اس میں اسٹریٹجی، نفسیات، صبر اور اڈیپٹیبلٹی سب کا عمل دخل ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان اصولوں پر عمل ہی کیا جائے، لیکن انہیں سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ خود ان کا شکار نہ بن جائیں، یا کم سے کم یہ سمجھ سکیں کہ آپ کے گرد و پیش کیا ہو رہا ہے۔ واقعی، اور یہ سب سن کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ان تمام اسٹریٹجیز، پرسیپشن مینجمنٹ، مینیپولیشن، ٹائمنگ، اڈیپٹیبلٹی میں سے کیا کوئی ایک چیز ہے جو سب سے بنیادی ہے؟ کیا طاقت کا اصل راز دوسروں کو سمجھنے اور کنٹرول کرنے میں ہے، یا پھر اپنے آپ پر مکمل قابو حاصل کرنے میں؟ شاید اصل معرکہ انسان کا اپنے اندر ہی لڑا جاتا ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔